अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है अरशद शरीफ शहीद क्यों है। इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान में चला आ रहा पॉलिटिकल क्राइसिस मजीद गहरा होता जा रहा है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जो कि बताया यह जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, उनका कीनिया में कत्ल कर दिया गया। जिन हालात के अंदर उनका कत्ल हुआ उस पर बहुत सारे सवाल हैं। कीनिया की पुलिस का यह कहना है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, लेकिन अगर आप देखें तो ड्राइवर को गोली नहीं लगी है, अरशद शरीफ के सिर में गोली लगी है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये टारगेटेड किलिंग है। कुछ ऐसा ही इल्जाम इमरान खान साहब ने भी अभी कुछ घंटे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पहले से पता थी कि अरशद शरीफ की जान खतरे में है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, तुम यहां रहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है। उनका इशारा बड़ा साफ है कि वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान डीजी आईएसपीआर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत से ये दरखास्त करना चाहते हैं कि वो अरशद शरीफ के कत्ल पर पूरी तफ्तीश करवाए और जो भी सच है वो लोगों के सामने लेकर आए। वो ये कहते हैं कि कीनिया की पुलिस ने वैसे तो वजाहत कर दी है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिले हैं कि उन्हें कैसे मारा गया, उसके ऊपर सवाल तो बनते हैं। इसलिए मामले को पूरा देखना चाहिए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने 28 अक्टूबर की लॉन्ग मार्च की अपनी कॉल भी दे दी है। पिछले कुछ महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार वो दिन कब आएगा। तो अब से 2 रोज बाद इमरान खान साहब लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौजुआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन्हें? ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की सियासत और एक तरफ पाकिस्तान की अफवाज का सीधा सीधा क्लैश की तरफ वो जा रहे हैं। दोनों की तरफ से जो भी बयानबाजी हो रही है, इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? देखें जी, 2-3 पॉइंट आपकी बात गुफ्तगू से सामने आते हैं। एक तो जो आईएसआरपी की पोजीशन है, क्वेश्चन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और दूसरा ये जो आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि उसके खिलाफ उन्होंने एक पोजीशन ली है, और तीसरा इमरान खान साहब की जो पोजीशन है। देखें, इसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से इवॉल्व हो रही है, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरीके से जो है पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक बड़े डिप्रेसिंग तरीके से जो है उसको पीछे हटना पड़ रहा है। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, और दिस इज़ नॉट लॉन्ग टाइम के ऐसा कोई मौका हमने पहले देखा था। आप अगर मुशर्रफ के दौर को याद करें
تو اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ راولپنڈی صدر میں پاکستان ملٹری مین جو ہیں وہ ان کو ایڈوائز کیا جاتا تھا کہ وردی پہن کے نہ جائیں. آپ ایوب خان کے آخری دور میں دیکھ لیں کہ جس وقت جو ہے وہ ایک ہیرو کو کتا بنا کے پیش کرنے کی باتیں ہوتی تھی اور نعرے لگتے تھے اور لوگ ایون کے جوتے پھینکنے اور پتھر پھینکنے پہ آ گئے تھے. تو اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو گزشتہ جو 5-7 سال سے پالیٹکس میں ریپیٹڈلی جو عنصر سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ کوئی انویزیبل قسم کی کوئی فورس ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے. یہ بات سیٹنگ پرائم منسٹر بھی کر رہا ہے, سیٹنگ جو اپوزیشن لیڈر بھی کر رہا ہے, اور وہ پارٹیاں جن کے پارلیمان میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس ہیں یا بالکل ہی مائکروسکوپک قسم کی پارٹیاں ہیں جو گروپ بھی نہیں ہے, ایک آدمی کا گروہ ہے, ون مین آرمی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں پورا ملک اس چیز پہ متفق ہے کہ اس ملک میں جو ہے ایک پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے اور انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن اس کو رول کوئی اور کر رہا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ عمران خان نے ریپیٹڈلی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کی, جس میں انہوں نے پہلی اپنے ایک خطاب میں یہ بات تو بالکل کلیئرلی کہہ دی تھی کہ جی میری تو صرف رسپانسبلٹی تھی, حکومت کسی اور کی تھی. اور آج انہوں نے جو چیز یہ ارشد شریف کے کیس کو بنیاد بنا کے ڈسکس کی ہے, دس از ویری الارمنگ. اگر اس کی ڈیٹیلز میں لوگ جائیں اور اس کی کھوج لگانے یا اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جب ملک کا سابق وزیر اعظم اور ایک حوالے سے اس وقت جو ہے ملک کا سب سے یعنی موسٹ پاپولر ترین لیڈرشپ جو ہے, یہ کنٹسٹیبل بات ہے, اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا, لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عوام میں سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اور سابق وزیر اعظم ہے. وہ اگر ایک پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ خطرہ تھا اور اس کو میں نے ایڈوائز کیا کہ تم ملک چھوڑ دو, تو ظاہر ہے یہ خطرہ جو ہے اس کو حکومت وقت سے تو نہیں تھا نا. حکومت وقت پہ تو وہ ڈیلی اس کو جوتے مارنے اور چور اور ڈاکو قرار دینے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ خطرہ ظاہر ہے کسی ایسے کوارٹر کی طرف سے تھا یا شخص کی طرف سے تھا جس کا نام لینے کی بھی ان میں ضرورت نہیں ہے. اب جب آپ یہ پریس کانفرنس کہہ ہی دیتے ہیں کہ میں نے ارشد شریف کو کہا کہ تمہیں خطرہ ہے بھاگ جاؤ ملک چھوڑ دو, تو یہ بات بھی آپ کہیں نا کہ میں نے کہا کہ خطرہ کس سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دس از ویری ویری الارمنگ, اور یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے ایٹ دس پوائنٹ ایز وی اسپیک از ٹچنگ دا باٹم, لوئسٹ آف دا لوئسٹ, جس میں نہ کسی پالیٹیشین کا کوئی کریکٹر ہے, نہ کسی کریٹک کی کوئی جناب کوئی دلیل ہے, نہ کسی کا کوئی پرنسپل ہے. بھائی آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس میں کوٹ کرتا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ بات جو ابھی آسما جہانگیر فورم پہ خطاب کرتے ہوئے منظور بشتین نے کہی. اس نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ جب حزب اختلاف میں تھی تو یہ جو ہے وہ موشن لاتی تھی پروڈکشن آرڈرز, ہر روز جو ہے پروڈکشن آرڈر لے کے آتے تھے کہ علی وزیر کو جو ہے حاضر کرو, اور جب نہیں حاضر ہوا تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے. اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے ان کے لچھن دیکھو کہ کوئی پروڈکشن آرڈر تو دور کی بات ہے, اس کے خلاف جب کیسوں کے بھی ڈیسیجن ہو گئے تو وہ جیل میں پڑا. اب یہ جو ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنا ضروری ہیں. یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نہ ان کا کوئی نظریہ ہے, نہ ان کا کوئی اصول ہے, نہ وہ کسی ضابطے کے پابند ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کو آپ بیک بون کہتے ہیں. ان کے اندر اخلاقی جرات اور ہمت کی اس قدر کمی ہے کہ وہ ان کو چلانے کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہ وہ کوئی ملٹری نے کوئی ہمت کر کے یا بہت بڑا رسک لے کے کچھ کر رہے. یہ جب ایوب خان نے کہا تھا نا یا ضیاء الحق نے کہ یہ ان کو ہم بلائیں گے تو دھوم ہلاتے ہوئے ہمارے ارد گرد گھومیں گے,
تو یہ لوگوں کو بڑی بری لگی تھی کہ جی سیاستدان کی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہو سکتی ہے. لیکن جہاں سیاستدان دونوں بند ہی نہ کریں ہلانا, وہاں کوئی یہ لفظ استعمال نہ کرے تو کیا کرے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی کسی نے مارا, تو who is that کسی, who is that person, why you are not giving the complete statement کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اب آپ نے بات کی انسٹیٹیوشن کی, یہ بات نہیں ہے, نو باڈی از ٹاکنگ اگینسٹ انسٹیٹیوشن. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 8-9 گیٹ ہیں یہ سب ان کے چکر لگاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور یہ وہاں پہ اپنی جو ہے وہ شنوائی جس کو آپ کہتے ہیں یا اپنی پذیرائی کے لیے جو ہے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. یہ شخصیات ہیں کچھ جو کہ فوج کو اس وقت رن کر رہی ہیں, اور یہ ان کے ساتھ ان کے ذاتی کلیشز ہو گئے کہ مثلا وہ ایک کی طرف زیادہ ٹلیٹ کر گئے, دوسرے کی طرف کم کر گئے, کسی ایک کو دھوکہ دے دیا, دوسرے کو سبز باغ دکھا کے پورے نہیں کرا سکے, کسی کو ریسکیو نہیں کر سکے ایٹ دا ٹائم آف دا کرائسس, کسی کو جو ہے وہ کسی ایسے موقع پہ سپورٹ کر دی کہ وہ آگے نکل گیا. وہ جس طرح گھوڑ دوڑ وہ جو ہوتی ہے دوڑ میں جو ہے وہ کوئی بھی اعتماد نہیں کر رہا ہوتا اس آدمی پہ جو ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حالت ہے جس کو میں بڑا واضح طور پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستانی نیشن اس بات پہ, ایک بات پہ تو کنفرم ہے کہ دس از ناٹ اے سمپل کیس. یہ کوئی جناب حادثہ نہیں ہے, از ناٹ اے مسٹیکن آئیڈینٹی, یہ ایک قتل ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ کیا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یا یہ قتل جو ہے وہ کسی مافیا یا کوئی جو کریمنلز انڈر گراؤنڈ جو گینگز ہیں جو کہتے ہیں کینیا میں اس طرح کی چیز آپریٹ کرتے ہیں, گینگسٹرز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے. اس پہ اختلاف نہیں. اب اوپر سے آپ یہ لچھن دیکھیں کہ جناب ترجمان آگے فوج کے ترجمان صاحب اور آگے کہتے ہیں اٹس اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی, یعنی جس کا مطلب پوری قوم کے منہ پہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا رج کے تماچا مارنا کہ یو آر ایڈیٹ, آپ پورے جو 20 کروڑ ہیں یو آر نتھنگ. ہمیں کینیا کے پولیس والے نے بتایا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی. تو بھائی جس آدمی نے گولی چلائی ہے وہ کیا کہے گا کہ یہ میں نے ایسے پیسے لے کے چلا دی یا میں نے اس کو کرائے کے قاتل کے طور پہ کیا. وہ تو یہی کہے گا کہ مسٹر وائی ڈیڈ یو پک اپ the least credible version from the story and tell the people to follow it. یہ ہیں ان کی حرکتیں, اور یہ کہتے ہیں یہ معصوم ہے. نہیں جی, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا سیاست سے تعلق نہیں. 12 نیریٹو پڑے ہوئے ہیں بھائی ارشد شریف کے بارے میں سٹیج پہ, تو آپ نے جا کے ایک ایسا نیریٹو بھی کیسے پک کر لیا جس پہ کوئی کریڈیبل آدمی دنیا میں بلیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے. آدمی کو سر میں گولی ماری گئی, کار کے ٹائر سلامت ہیں, کار کا ڈرائیور سلامت ہے, تو آپ کہتے ہیں مسٹیکن آئیڈینٹی پہ. کون سا پولیس والا ہے جو جا کے پیسنجر سیٹ پہ جو ہے اس طرح گولی مارے گا کار روکنے کے لیے, اور ایک ایسی کار جس میں بچہ اغوا ہو رہا ہے. اس ورژن کو اسی ورژن کو کیا پاکستان کے نوجوان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایکسپلوئٹ نہیں کر رہے کہ بھائی کہاں پر ہے مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس, جبکہ گولی بندے کے سر میں لگی ہے, ڈرائیور کو تو کھروچ تک نہیں آئی ہے. یہی تو وہ پوائنٹ ہے. کیا فوج کے ترجمان اس پوائنٹ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمان جب ایسے پوائنٹ لے کے آئیں گے, اور ماضی میں نے دیکھا کہ ریپیٹڈلی دے کم اپ ود پوائنٹس لائک دس, تاکہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکیں اور یہ ثابت کریں کہ لوگ بیوقوف ہیں. بالکل سمپل قسم کی بات ہے. اس پہ کون بلیو کرے گا بھائی؟ یہ کہہ دو مافیا نے مار دیا, یہ جیسے کہ کینیا میں کہتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں. حالانکہ کینیا از ناٹ ایز بیڈ سیفٹی کے حوالے سے جتنا پاکستان ہے, اگر آپ انٹرنیشنل رپورٹس اور وہ ساری چیزیں دیکھیں. تو انہوں نے جا کے ایک ایسا ورژن پک کیا جو اصل میں یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ یہ آدمی کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی. ایسے جاتے جاتے کسی پولیس والے کی گولی کی نظر ہو گیا جی. اور ہمارا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا, یہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو دبئی سے واپس منگوانے کی کوشش کی گئی, یہ کوئی صرف اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, دس از دا ٹاک آف دا ٹاؤن. اور اسی وجہ سے ہی اینڈڈ اپ ان کینیا.
چونکہ اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں زبردستی جو ہے جو ایکسٹرا ڈائٹ کر دیا جائے گا لیگلی عربوں کے ساتھ مل کے، اور یہ عام رواج ہے، پہلے کئی دفعہ ایسے ہوا کئی لوگوں کے ساتھ کہ الٹیمیٹلی عرب رولرز جو ہیں وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اس طرح کے اقدامات کرتے رہے ہیں، اور وہ سیف کنٹری ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن اس معاملے میں نہیں ہے جب رولرز کا اپنا انٹرسٹ جو ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ ہی اینڈڈ اپ ان کینیا، چونکہ اس کے پاس کوئی ظاہر ویزا نہیں ہوا ہوگا ارجنٹلی کہیں بھاگنے کا، تو کینیا واز اے پلیس جہاں پہ آپ جا کے پاکستانی پاسپورٹ پہ آن ارائیول ویزا مانگ سکتے ہیں۔ اس کی ایک بات تو یہ کہانی ہے، اوپر سے ایک اتنا آپ کا فارمر پرائم منسٹر اور موسٹ پاپولر لیڈر آف دی پیپل، وہ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بھاگ جاؤ تمہاری جان خطرے میں ہے، اور ان لوگوں نے اس کو مار دیا، تو آپ پھر 2 گھنٹے بعد وہ آئیڈینٹی مسٹیکن والا ایشو لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایشو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ آپ کہتے ہیں نا جی آ کے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ نیریٹو فلوٹ کرنا کہ نہیں جی یہ کوسچن آف مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں؟ اب یہ ایک بات، اس کا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پالیٹکس ایوالو ہو رہی ہے، خود صحیح۔ عمران خان جیسے ہائی پروفائل سیلیبریٹی اینڈ ہسٹری کے موسٹ پاپولر پالیٹیشین کا اس طرح پریس کانفرنس میں بیٹھ کے تو انگلی اٹھانا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ اپنے ایک ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر کو مشورہ دیتے ہو کہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ، تو what the hell you are doing here؟ تو آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے بھائی؟ وہ اس کے پاس پیسے تھے، ریسورسز تھے، تو وہ بھاگ گیا، تو یہ 20 کروڑ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہ کون سا سلوشن ہے؟ لیکن اگر ایسا آدمی بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس طرح پن پوائنٹ کرتا ہے جس میں کسی شک کی اگر گنجائش ہے، تو وہ آپ کے ترجمان کی طرف سے سوائے پیش کرنے کے بعد تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گنجائش تھی بھی، مثلا جب عمران خان نے کہا کہ اس کو کس نے مارا، اس نے نام نہیں لیا، ممکن ہے آئی ووڈنٹ تھنک اباؤٹ ملٹری، لیکن جب ملٹری جو ہے وہ آ کے تو ورشن دینا شروع ہوگی تو بات کلیئر ہے، بات کلیئر ہے، صحیح ہے۔ امیجن۔ اور یہ آپ کسی بڑے ڈرامے میں دیکھیں، جتنے ڈرامے گزشتہ 5 سالوں میں ہوئے کہ چیزیں سموتھلی جاتی ہیں، دے آر ایکسپلینیبل، ان کو جو ہے وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن ترجمان صاحب آ کے ایک ایسا کام کر جاتے ہیں کہ سارے کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایوالو ہو رہی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح ملٹری کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ باتیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، ایک تو میں نے بات کی ہے جو آسما جہانگیر کانفرنس کی، دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گزشتہ 2-4 دنوں سے جو ہے وہ بار بار ماشاء اللہ کی تکرار سن رہے ہیں۔ لفظ کی تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹنگ، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ حالات ماشاء اللہ کو لگانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے مستند ریکارڈ، مستند کا مطلب ہوتا ہے کنفرمڈ، وہ یہ ہے کہ جناب جنرل جب مارشل لا لگاتے ہیں تو 24 گھنٹے پہلے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا۔ یہ آپ تینوں بڑے مارشل لا جو ہیں، ایوب خان کا، جنرل ضیاء کا اور جنرل مشرف کا دیکھ لیں۔ مشرف تو تھوڑی سی ایسی سچویشن میں تھا، لیکن ان کے ٹیکٹس یہی آئے ہیں تاریخ میں، اس لیے لوگ جو ہے اس پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، یہ بات رول آؤٹ کر دینا کہ ماشاء اللہ لگ ہی نہیں سکتا ایک ایسے حالات میں کہ جب آپ کی اپوزیشن اور آپ کی حکومت جو ہے وہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہے، جیسے انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہوں ایک دوسرے پہ، آپ کا سسٹم فیل ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے وہ جام ہو کے رہ گیا ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ کچھ نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، اور یہ آپ یاد رکھیں گے اس کو بنیاد بنا کے، تو یا تو میرے ہم وطنوں کا اعلان ہوگا، یا پھر ان دونوں کو، ان کے پر کاٹ کے دونوں کو
جو ایک طرف 12-14 پارٹیاں حکمران بن کے بیٹھی ہوئی ہیں رولنگ ایلیٹ میں، اور دوسری طرف یہ مزاحمتی کردار جن کو آپ کہتے ہیں جو کہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، باقول ان کے اب وہ مزاحمتی کردار بن گئے. ان دونوں کے پیر کاٹ کے تو وہ ایک تیسرا راستہ نکالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو گزشتہ 5 سال سے چل رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، یہ اس کا کلائمیکس ٹائم ہے، اور یہ ڈرامہ اب زیادہ دیر چلے گا نہیں. اوکے، بڑی آپ نے اہم ترین بات کی ہے جی کہ ڈرامے کا اب کلائمیکس ہونے جا رہا ہے. اسی کلائمیکس کا آغاز عمران خان کریں گے 28 اکتوبر کے 11 بجے صبح لاہور کے لبرٹی چوک سے خود پوری کی پوری اس لانگ مارچ کا آغاز کریں گے. انہوں نے کہا میں لیڈ کروں گا آگے سے، اور پورے ملک بھر سے لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. جی ٹی روڈ سے یہ مارچ روانہ ہوگا اسلام آباد کی طرف. کیا لگتا ہے آپ کو اگر وہ خیبر پختونخوا سے کوئی مارچ کا اعلان کرتے جو کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا، اس دفعہ وہ پنجاب سے لاہور سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، ہاؤ ڈفرنٹ از دس لانگ مارچ گوئنگ ٹو بی فرام دا پریویس ون؟ دیکھیں جی، یہ تو کہنا مشکل ہے کہ چونکہ ان کا جو یو ٹرن والا کیس ہے نا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ کیس ہے، ٹرو، اور اس کو بھی بالکل رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کوئی بھی پالیٹیشین ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ایک شطرنج کی چال جس کو آپ کہتے ہیں نا اس کے طور پہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مارچ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. لاہور سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پاپولیشن کے حوالے سے اور ریسورسز کے حوالے سے ان کا مارچ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن اس مارچ کو لیبرٹی مارکیٹ سے جہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں لاہور سے لے کے تو اسلام آباد پہنچنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں کیا کیا مراحل آتے ہیں، درمیان میں کیا کیا واقعات انفولڈ ہوتے ہیں، اور پھر اسلام آباد جا کے تو ان کو کس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ ہیں. جی ایک لیکن چیز جب کو میں ہمیں کہتا ہوں ڈرامے کا کلائمیکس تو اس کا مطلب ہے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل، چھپو لکو، یہ کھیل اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. جو کوئی بھی جو کچھ کر رہا ہے ہینڈز ان گلوز یا جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا. ایک بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں نہیں تھی. اس وقت وہ خیبر پختونخوا تک ہی تھے اور وہاں سے ہی وہ جو کچھ کر سکتے تھے پنجاب کے بارڈر تک تو آ سکتے تھے، اس کے آگے ان کو پنجاب گورنمنٹ نے روکا. اس دفعہ پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، تو لاہور تک پہنچنے میں تو انہیں کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی انلیس کوئی ادارے کوئی بہت بڑا کوئی فیصلہ کر لیں. سو اب تو حالات بہت زیادہ یہ جو ہے ایک تصادم کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، پوری جی ٹی روڈ کے اوپر پورا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے وہ آپ کا ہے، دو طرف سے آپ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، تو حالات تو ٹھیک نہیں تھے وہاں پہ. اگر آپ کوئی بھی اتنا اندازہ لگانا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے بشانی صاحب. دیکھیں جی، یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی طرح جو ہے نا، دس از اے کیس آف اے مسٹیریس کانفلکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کانفلکٹ کوئی عوام اور حکومت کے درمیان نہیں ہے، یہ حکمران طبقات کے درمیان انٹرنل کانفلکٹ ہے. جب میں کہتا ہوں حکمران طبقات میننگ کے دونوں طرف جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے. اب عمران خان از ناٹ اے لے مین، بلکہ اس کے پاس جو ہے وہ شہباز شریف سے زیادہ بڑی حکومت اور زیادہ بڑے ریسورسز ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف ہے. اب یہ تو کوئی عام لوگ بیچارے جو ہمیشہ اس طرح کے تصادم میں مار کھاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، اس طرح کی سچویشن تو بالکل نہیں ہے. یہ ایک کانفلکٹ ہے ود ان دا سسٹم. اس میں یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی والے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، اور نہ وہ غیر جانبدار ہیں. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا تصادم ہو جائے اسلام آباد میں. جسٹ اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے پہنچ جانا اور پھر وہاں سے جانے سے انکار کر دینا اٹ سیلف جو ہے کین لیڈ، یہ جو ہے حکومت کو کلیپس کرنے کی طرف لیڈ کر سکتا ہے.
बिल्कुल सिंपली। तो जब हुकूमत को कोलैप्स करने की तरफ लीड कर सकता है तो जाहिर है जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो किसकी होगी, और सही। उसके बाद जो वाकयात अनफोल्ड होंगे वो आपके सामने। जी, हालिया सालों में जितने भी इस तरह के मार्च हुए हैं, उसमें एक बात कॉमन रही है कि पंजाब के अंदर और फेडरल हुकूमत दोनों एक ही पार्टी की हुआ करती थी। तो वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों को रोक देते थे। इस दफ़ा ऐसा आप कर नहीं सकते हैं बिकॉज़ उनके हाथ में वो सूबा ही नहीं है। इसलिए मैं ये एग्जैक्टली। कह रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को लेकर इस्लामाबाद की सरहद तक ही पहुँच जाना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर का काम कर सकता है। देखना ये होगा कि यहाँ से बात आगे जाती है तो कहाँ जाती है। वैसे अरशद शरीफ की किलिंग के बाद जिस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा था हर किसी की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक जुडिशियल प्रोब की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा है कि जी हाई लेवल जुडिशियल प्रोब बिठाया जाएगा, जिसको कि लीड करेंगे हाई कोर्ट के जजेस, और उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। अरशद शरीफ की बॉडी अब से कुछ घंटों बाद पाकिस्तान में लाई जाएगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, हादसा कीनिया में हुआ है। कीनिया की पुलिस ने, वहाँ की हुकूमत ने एक ऑफिशियल नैरेटिव बयान कर दिया है। कितनी जान होगी इस इंक्वायरी के अंदर? क्या इससे कुछ निकल सकता है? देखें जी, इस इंक्वायरी से कुछ नहीं निकलेगा, चूंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ये ओपिनियन मौजूद है हुँ, कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हायर कोर्ट्स के जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं कर रहे, वो उन्हीं इनविजिबल फोर्सेस के कहने पे डिसीजन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे ट्राइब्यूनल का या इस तरह के कमीशन के क्याम का कोई मतलब ही नहीं, हुँ, इस पे कोई बिलीव नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप यूनाइटेड नेशन की सुपरविजन में या उनकी ऑस्पिसेस में कोई अगर कमीशन मकर करें तो मुमकिन है उसकी रिपोर्ट कोई क्रेडिबिलिटी हो, लेकिन अगेन बेनजीर भुट्टो केस में भी इस तरह हुआ था। तो इस तरह के केसेस जो हैं, जो पाकिस्तान में इतनी सफाई से बंदे को जो है गायब किया जाता है, सफाई हस्ती से मिटाना जिसको हम कहते हैं, कि आप जितने कमीशन मर्जी बना लें। सही। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। बशानी साहब से आगे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते हैं कि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का अब क्या बनता है। अब से 2 दिन बाद इस मार्च का आगाज़ होगा लाहौर से। आज आपने वक़्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।